बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे रोज़ा और जहाद बिल नफ्स के ऊपर। जहाद के लुग़वी मायने क्या हैं, जहाद ग़ज़वा बदर का इंतहाई अहम वाक़या ये इसी रमज़ानुल मुबारक के अंदर पेश आया था 18 रमज़ानुल मुबारक को। और जो रोज़ा रखना है ये इट्सेल्फ एक नफ्स के ख़िलाफ़ जो है वो जहाद है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे रोज़ा हमारी कैसे मुआवनत करता है, और ये जहाद बिल नफ्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हुए हम ये इसको पूरे साल के ऊपर कैसे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पूरी ज़िंदगी के ऊपर पर्टिकुलरली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर पीर हबीब इरफानी साहब, मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद सब्तैन अकबर साहब, मोहतमी में आला हैं अदारा मिनहाजुल हुसैन के। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अबू मोहम्मद लकाउर रहमान मदनी साहब मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और रोज़े और जहाद बिल नफ्स हमारा आज का मौजू है। और नफ्स के लिए जो जहाद है बेसिकली रोज़ा उसमें बहुत बड़ी मुआवनत फराहम करता है। और रोज़ा हमें रोकता है, मना करता है, बुराई से मना करता है, खाने पीने से मना करता है। हमारी ख्वाहिश होती है, भूख लग रही होती है, प्यास लग रही है, लेकिन पानी की तरफ हम हाथ नहीं उठा के लेके जाते। तो ये जो जहाद बिल नफ्स का कॉन्सेप्ट है रोज़े को लेकर के, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ, एक वाक़े में एक ग़ज़वे से वापसी पर जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि हम जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। यानी ग़ज़वा वो जिहाद असग़र जंग वो जिहाद असग़र है। अपने आप को दुरुस्त रखना ये जिहाद अकबर है। बिल्कुल ठीक। अपनी ज़ात के साथ लड़ाई करना जी। एक शय देखिए, इंसान वो शय है कि जिसके पास इसके हर जुर्म का जवाज़ मौजूद है कि अगर इसने कोई बड़े से बड़ा जुर्म भी कर लिया है तो ये जवाज़ फौरन ढूंढ लेगा कि ये ना करता तो ये हो जाता, इसलिए मैं मजबूर था, ठीक हो गया ये जुर्म करने पर। इंसान की ये खसलत है, ये कैफियत है, या इसकी फितरत का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है, मिजाज है इसका। ठीक है। अब इसमें यह है कि दो चीज़ें, इंसान खैर और शर का मजमूआ है, नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, खैर और शर, दोनों चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद हैं। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने फजूर और तकवा वो इसके अंदर इल्हाम कर दिया है, इसके अंदर रख दिया है। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कि जिसने इसे पाक साफ रखा वो बामुराद हुआ, वो कामयाब हुआ। व कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने इसको बुराइयों में गिरा दिया वो नामुराद हुआ, वो नाकामयाब हुआ। अब ये इंसान के अंदरून की बात है, इसके अपनी ज़ात के साथ अपने नफ्स की बात है कि ये चाहे तो एक बेहतरीन ऐसी शय बन जाता है कि जिसको उसने तकरीम दी है, औलाद आदम में जिसको तकरीम दी है वो बन जाता है। और अगर ये अदरवाइज साइड पर जाता है तो शायद दरिंदे भी इससे शर्माते हैं, कि हमारे सामने भी मिसालें मौजूद हैं। अब उसमें यह है कि इंसान अपने आप के साथ कि वो खैर में, वो बेहतरी में, वो भलाई में, वो अच्छाई में, वो नेकी में गया जिसने अहकामात पर अमल पैराई की, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तिबा में आया, तो उसको खैर मिल गई। अब उसमें यह है कि रोज़ा एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऐसी है कि जिसमें इंसान अपने अंदरून का तज़किया भी कर लेता है, अपने अंदरून का एहतिसाब भी कर लेता है, अपनी गलतियां और कोताहियां सोच भी लेता है, और यकीनन इसको याद आती हैं, याद रहती हैं। तो इसमें यह है कि रोज़ा जो है वो एक तरबियत गाह है, एक तरबियत का मरहला है, एक तरबियत का अंदाज है, एक तरबियत का आईना बन जाता है कि किस तरह से कि जब रोज़े की हालत में, रोज़े की कैफियत में मेरे लिए रोटी, पानी, हलाल चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बीवी के पास जाना, वो मेरे लिए जायज़ है, वो हलाल है। लेकिन अल्लाह ने मेरे ने हुक्म दिया है कि रोज़े की हालत में ये तुम्हारे लिए ममनू है, तो उससे रुक जाना एक इस बात की भी ये अलामत बन जाता है कि ये एक महीना है रोज़े,
ایام معدودات ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ ایام معدودات میں 29 یا 30 دن جب ان احکامات پر پوری طرح سے عمل پیرائی ہوتی ہے، ان چیزوں کو پوری طرح سے دیکھ کر چلتا ہے کہ پیاس کی شدت ہے لیکن پانی کی طرف نہیں جانا، بھوک کی شدت ہے، کھانا موجود ہے لیکن اس کی طرف نہیں جانا، نفسانی یہ خواہشات بیسیکلی اس کی تربیت ہو رہی ہے، نفسانی خواہشات موجود ہیں، اس طرف دھیان نہیں دینا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ 1 مہینہ سال میں اس طرح سے عمل کر سکتا ہے تو وہ چیز، اب یہ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں آگے کہ یہ انسان کے لیے ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، اس کی برائی سے بچنا ممکن ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جب کرتا ہے، جب یہ اس دوران، اس وقت میں، اس مہینے میں پورے میں یہ عمل کر لیا تو پھر باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں کیوں کر کے نہیں کرتے؟ کیا مشکل ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور چونکہ روزہ اور جہاد بالنفس کی ہم بات کر رہے ہیں اور انسانی خواہشات کے برعکس چلنا، جیسے علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ آپ کے لیے حلال بھی منع کر دیا جاتا ہے اور اس وقت تک کے لیے اس کو حرام کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کیا تو یہ گناہ ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو بیسیکلی ہماری تربیت کر رہا ہے روزہ، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ ہم کیسے کر کے اپنی انسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، اس میں جو روزہ ہماری معاونت کرتا ہے۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے مدعو کیا اور سلامت رہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے مقصد روزہ یہی ہے کہ خدا سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ جی، یعنی اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں محنت لگے گی، اس میں اس سے کاوش کرنی پڑے گی، ایسے ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں، تو اللہ نے یہ اسپیڈ بریکر انسان کو دی ہیں، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس دی ہے کہ اگر تم ان مباح چیزوں سے، کھانا پینا ہر چیز، اس سے اگر تم بچنے کی 1 ماہ پریکٹس کر لو گے، ہاں، تو 1 مہینے کے بعد تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم حرام سے بچنا شروع کر دو گے۔ ہاں، تو وہ مقصد جو ہے کہ ہاں متقی بن جاؤ گے۔ دیکھو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہر خطرے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں، تو وہ خطرہ 2 طرح سے ہے۔ ایک خطرہ انسان کو خود اپنی اس خواہشات کی طرف سے ہے، جس جو اس کو للچاتا ہے معاشرے کی ہر اس چیز کی طرف جو اس کے پاس نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ زیادہ کی طلب کرتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ اور دوسرا پھر اس کے بعد بھی وہ جو اکیلا نہیں رہتا ہے، جب اس پہ وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ ایک شیطان جس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اس کو بھڑکاؤں گا، میں اس کو جو ہے غافل کروں گا، میں اس پہ جو ہے اس کو راہ راست سے جو ہے وہ غافل کر کے تیرا ناشکر بناؤں گا، تو وہاں پہ یہ 2 جو اکٹھے مل جاتے ہیں تو ان کی کاوش یہی ہوتی، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ کسی طرح کامیاب نہ ہو۔ تو روزہ جو ہے یہ ہمیں اس طرف لے کے آتا ہے کہ جب ہم نے مباح کام جو ہے اس سے پرہیز کیا ہے تو ہم نے ایک بریک ہمیں مل گئی ہے، ہاں یہاں نہیں لے کے آ سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود موقع دیا ہے، اور کتنے اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ایسے سپیڈ بریکر دیے ہیں کہ جہاں پہ اگر انسان جاگنا چاہے اٹھ سکتا ہے۔ ہاں، حرام چیز ہے ہاتھ نہ بڑھاؤ، روزہ منع کرتا ہے، ہاں تو روک لو، ہاتھ کا روزہ ہے۔ ہاں، منہ کے پاس لے، ہاتھ نے آپ کو شکست دے دی تو ہونٹ اللہ نے دے دیے، رک جاؤ، یہ بھی سپیڈ بریک کرنا۔ ہاں، زبان ہے باہر دھکیل دو، ہاں ادھر سے حلق تک، ہاں تو کہا کم از کم یہاں تک لے کے آؤ۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حلق سے باہر پھینک دو۔ ہاں، یہ ساری چیزیں رکنے کا نام ہے۔ اور پھر کہ اگر آپ، شیطان آپ کو بہت لوریاں دیتا ہے، ٹھیک ہے، سوتے رہو، نماز نہیں پڑھو، ابھی ٹائم ہے، ابھی کر لینا، ابھی پڑھ لینا، ابھی کیا ہے، کوئی نہیں، نہ والد ہے، نہ والدہ نے جگایا، نہ بھائی نے جگایا، نہ کسی نے جگایا، سوتے رہو۔ ہاں، تو یہاں پہ روایات ہیں کہ اگر شیطان کے ناک کی لکیریں کھنچانا چاہتے ہو، شکست کرنا چاہتے ہو، تو وہ اس کی لکیریں تب کھنچتی ہیں کہ وہ جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہو، نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو نا، تو اس ٹائم آپ اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتے ہو تو شیطان لکیریں کھینچتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی تھپکیاں دی ہیں، میں نے اتنی لوریاں دی ہیں، میں نے اتنی سیٹیاں بجائی ہیں، لیکن اس نے پھر بھی مجھے ناکام کیا۔ تو اسی طرح جو ہے اگر انسان اپنے اس پہ جائے تو ایک ایک چیز کو وہ لے کے چل سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس جو ہے کہ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہو مال کے اندر پہلے تمہارے پاس تھوڑا مال ہے تو بچوں کو کھلا لو، تمہارے ان کی فیسیں ہیں، تمہارا یہ ہے وہ ہے،
جبکہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. مولا سجاد کہتے ہیں کہ میں جب کسی سائل کو دیتا ہوں تو پہلے اس کے ہاتھ کو چومتا ہوں. کیوں؟ نیت دیکھیں, مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ میں اس کے ہاتھ کو نہیں, خدا کے ہاتھ کو چومتا ہوں. میں پیسہ اس کے ہاتھ میں بعد میں دیتا ہوں, خدا تک پہلے پہنچتا ہے. بالکل ٹھیک ہوگا. ہاں, میں تو آگے ہمیں بڑھنا چاہوں گا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میں واپس آتا ہوں پھر آپ کے پاس. میں ابو محمد لقاء الرحمان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. انسان نے بیسیکلی علام صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اپنے نفس کے خلاف چلنا ہے, اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے, اور دوسرا اس نے شیطان کے بہکاوے میں بھی نہیں آنا. یعنی ہم نے بیک وقت دو محاذوں کے اوپر جنگ لڑنی ہے, ایک اپنے نفس کے خلاف بھی چلنا ہے اور دوسرا شیطان کے بہکاوے میں بھی نہیں آنا. اور روزہ اس سارے معاملے میں ڈھال ہے. اس میں ذرا ہماری معاونت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پھر آپ نے مدعو کیا اور گفتگو کرنے کا موقع دیا, اور خوبصورت ترین ٹاپک ہے آج آپ کا الصوم والجہاد بالنفس, روزہ اور جہاد بالنفس. تو میں اس موضوع کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جس طرح جہاد کی اقسام ہے نا, جہاد بالمال ہے, جہاد بالعلم ہے, جہاد بالعمل ہے, جہاد بالقتال ہے, جہاد بالنفس ہے, اسی طرح نفس کی بھی اقسام ہے. جی. نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے, بے شمار اقسام پھر آگے اہل اسلام نے ذکر کی ہیں. تو اس ہمارے ٹاپک کا مطلب یہ ہے تاکہ ہمارے سامعین اس کو مزید آسانی کے ساتھ سادہ فہم انداز میں سن سکیں اور سمجھ سکیں کہ روزہ رکھ کے ہم اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد جنگ کیسے کر سکتے ہیں. نفس امارہ وہ, اور آپ نے جو سوال کیا اس سوال کے دو رخ ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرنا ہے اور شیطان کے بہکاووں اور وساوس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یاد رکھیے کہ ماہ رمضان ایک ایسا مقدس, مبارک, منور, مطہر مہینہ ہے کہ جس کے اندر شیاطین اور ماردۃ الجن, سرکش جنات کو تو ویسے ہی پورے مہینے کے لیے قید کر دیا جاتا ہے. باقی رہا نفس امارہ. تو ہمارے بالکل موضوع کے مطابق آپ کا سوال رہ گیا کہ ہمیں روزے کے اندر نفس امارہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہوتے رمضان کے اندر. ہمیں یا تو پورے سال کی شیطان کی محنت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک مہینہ جو ہے اس کے اندر بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہوتے. تو کیا وہ ہمارا نفس اس قدر اس رنگ میں ڈھل چکا ہوتا ہے, اس وجہ سے گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہوتے؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, غلطیاں خود کرے اور لعنتیں شیطان پر. اصل میں سارا سال اس نے جو دھکا لگایا ہوتا ہے, آپ کسی بھی چیز کو رننگ پوزیشن میں چھوڑ دینا دھکا لگا کے, تو وہ اسی وقت سٹاپ نہیں ہو جائے گی, وہ کافی دور تک وہ دھکا اثر انداز رہتا ہے. تو شیاطین اور مردۃ الجن, سرکش جن قید کر دیے جانے کے باوجود ان کا جو لگایا ہوا دھکا ہوتا ہے نا, ایک تو وہ کچھ کار فرما رہتا ہے, دوسرا نفس جو ہے, اب نفس کے حملے, نفس ایک دشمن کی حیثیت ہے. نفس ہمارا اس نے کبھی بد نگاہی کا حملہ کرنا ہے, کبھی بد کلامی کا حملہ کرے گا, کبھی بد سماعی کا حملہ کرے گا, کبھی کس چیز کا حملہ کرے گا. تو ان حملوں سے رکنے کے لیے یہ روزہ الصوم جنتن کجنت احدکم من القتال حدیث پاک میں ہے. جس طرح تم دشمن سے بچنے کے لیے جنگ میں ڈھال کا استعمال کرتے ہو, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے اور جہنم کی طرف لے جانے والے دواعی سے بچنے کے لیے روزے کو ڈھال بنا دیا ہے. تو روزہ ایک ڈھال ہے ہمارے لیے. جب بد نگاہی کا حملہ ہوتا ہے اس وقت بھی نفس کو کنٹرول کرنا ہے. بد کلامی کا حملہ ہوگا, حدیث پاک میں واضح فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر روزے دار کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے, بد کلامی کرے, بدتمیزی کرے اور ناروا سلوک کرے, اس کو چاہیے کہ اس کی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے نہ دے, بلکہ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے جہاد بالنفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہے انی صائمٌ, اے گالی دینے والے میں روزہ دار ہوں, میں خاموشی کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے, کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں. روزہ ڈھال ہے, آپ جو گفتگو کر رہے تھے. اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش باتیں کرے اور نہ جھگڑے, اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے. لیکن یہاں پر ایک اور سوال جنم لیتا ہے جو کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں
کہ نفس کے اوپر کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر تربیت فرمائی صحابہ کی، اور پھر قیامت تک کے انسان جو ہیں اس سے فیض اٹھاتے رہیں گے، انہوں نے کس انداز سے صحابہ جو کہ اگر ان کے دور جہالیت کو اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑا کرتے تھے. وہ دور وہ تھا جہاں ان کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. تو ان لوگوں کو آ کر کے دین کی طرف لانا، ان کی تربیت کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا. تو میں چاہوں گا کہ ان کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور کیسے کر کے ہم جو ہے وہ ہمارے اپنے جو ہم نفسانی خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں، دور گلوبل ولیج بن چکا ہے، اور ہم اس نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اتنا سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں دین اور دنیا کی کوئی فکر نہیں رہ گئی ہے. اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم آگے بڑھ کر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. روزہ اور جہاد بالنفس کے موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں. بریک سے پہلے بھی ہم نے جہاد بالنفس کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی. اب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. پھر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو نفس کے اوپر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. گو کہ روزہ اس میں ہماری معاونت ضرور کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. روزہ ایک ڈھال ہے اور ہمیں برے کاموں سے روکتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں صحابہ کی تربیت فرمائی، وہ دور تھا جس میں ان کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ان کو جو ہے وہ ان کی تربیت کرنا، ان کو دین اسلام پر لانا. جو پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے. تو یہ انقلاب کیسے آیا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ با ایمان لوگوں کے یہ حکم ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کا انداز گزران ایک بہترین نمونہ ہے. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے، ایک چیز دیکھیے کہ سابقہ انبیاء کرام انہوں نے اپنی نبوت کی دلیل میں اپنے معجزات پیش کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل میں اپنی سابقہ 40 سالہ زندگی پیش. سبحان اللہ. کہ جب ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اور اعلان فرمایا پورے مکہ کے لوگوں کو بلا کر کہ میرے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تو ابو جہل ابو لہب کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کوئی غلط بات نہیں کہتے. ہم آپ کی بات اب یہ کہ یہ غلط بات نہ کہنا، یہ پچھلی 40 سالہ عمر مبارک جو ان لوگوں میں بسر ہوئی ہے. پھر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اب ہمارا ایمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ہمارے یعنی جو طریقہ کار ہے یا مصطلحات ہیں، اصطلاح ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان سب سے پہلے ہے اصطلاحات میں. لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر نبی کی ذات پر ایمان نہیں ہے یا اس میں کو رکھنا ہے تو نہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ وحی پر ایمان ہے، نہ جنت دوزخ پر، کسی ہے پر ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک ہم نبی کو مکمل ترین نہیں جانیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم کسی اور شے کو مکمل جان ہی نہیں سکتے. اب آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آمنا صدقنا، ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرنے ہیں. اب اس میں یہ کام کرنے میں آپ نے صرف حکم نہیں دیا، آپ نے عملی طور پر یہ بتایا. روزے کا صرف حکم نہیں دیا، آپ نے روزہ رکھا. جی بالکل. حج کا صرف حکم نہیں دیا، حج آپ نے کیا. نماز کا صرف حکم نہیں دیا، نمازیں آپ نے ادا کی. زکوٰۃ کا آپ نے حکم دیا، لیکن اس کے لیے جو ایک شرط ہے وہ آپ پر کبھی بھی پوری نہیں ہوئی. اس لیے آپ کے پوری حیات مبارکہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ نہیں ملتا. اب اس میں یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کے ساتھ لڑنا کہ انسان اپنے اندر تکبر اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اپنی بڑائی موجود ہے، لیکن جب وہ اس ذات مبارک کی اتباع میں آئے گا کہ جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، تو پھر یہ اپنے اندرون میں، اپنے بیرون میں، اپنی سوچ میں، اپنی نظر میں، اپنی نگاہ میں، اپنے کان میں، اپنی زبان میں، ہر شے میں جب وہ اس ذات مبارک کو جو
پیکرے حسن و جمال بھی ہیں اور پیکرے انداز دل ربائی بھی جن کے اندر ہے، ان کو جب وہ مد نظر رکھے گا سامنے تو پھر نہ اس کا اندرون اسے ورغلا سکے گا، نہ کوئی اپنی سوچ، اور پھر یہ صرف یہی نہیں کہ اس کا اندرون اسے ورغلا نہیں سکتا۔ اب نفس کے اگر معنی میں جائیں تو پھر بہت وقت چاہیے ہوگا، تو اس میں یہ ہے کہ اندرون اس کا کہ جو کچھ اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، کہ جب وہ حقیقی معنی میں اتباع میں آ جائے گا۔ اور ایک شے دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ایک پتھر ہے، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تمہیں چوما ہے۔ تیری فضیلتیں ہوں گی، بے شمار ہوں گی، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ ہون تجھ سے بس ہوئے، اس لیے میں تجھے۔ اب یہ شے دیکھیے کہ اس دور میں کیا کیا کچھ نہیں تھا ہوتا، کیا کیا لوگ کام نہیں تھے کرتے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ دور ایک انقلابی دور اس اعتبار سے بھی بن گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود وہاں پر موجود تھے اور کفر اور اسلام کے درمیان معاملہ آ چکا تھا، اس لیے بھی مسلمان 100% اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن چکے تھے۔ لیکن آج کے دور کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آج کا دور تو ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں، ہم اپنے آپ کو برائی سے روک پاتے ہی نہیں ہیں، آپ نظروں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ کیسے کر کے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں جبکہ چیزیں آسان ہو کر آپ کے سامنے آ چکی ہیں؟ دیکھیے، ایک صحابی، مجھے نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ابو حنظلہ کہ گزارش پیشی کہ ابو حنظلہ یہ کہہ رہے ہیں جگہ جگہ کہ ابو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ نے طلب فرمایا ابو حنظلہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پرندے ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں، جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو ہم پھر یہ باتیں بھول کر اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت بازاروں میں بھی رہے تو فرشتے تم سے سلام لینا اپنے لیے اعزاز جانے۔ اب یہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو کھول کے رکھ دینا، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے یا نہیں؟ اور اتنا بڑا جہاد ہے کہ جس کی نظیر اور کوئی نظیر نہیں ملتے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ آج ہم کیسے، جیسے ہمارا موضوع ہے روزہ اور جہاد بالنفس، تو آج کے دور کے اندر جب اس وقت کو تو مسلمان کو ایک آئیڈیل مسلمان بننا تھا کیونکہ کفر سامنے تھا، اور آج بھی بننا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بننا چاہیے، لیکن ہم عمل سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو آج کیسے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اگر اپنے معاشرے میں ہم توجہ کریں تو آج ہم نہ ویسے مسلمان ہیں، نہ ہماری ویسی تعلیمات ہیں، اور نہ ہی ہمارے گھروں کے اندر اسلام پایا جاتا ہے۔ ہم برائے نام اسلام کے دعوے دار رہ گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم نے کبھی مذہب پڑھا، نہ مذہب کے قریب گئے، اور نہ آج ہمارے گھروں میں مذہب پہ اسلام دکھائی دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارے گھروں میں مذہب دکھائی نہیں دیتا ہے تو پھر ہم معاشرے کو کیا شکوہ کریں گے؟ ہاں، تو اس کے لیے کس چیز کی دوری ہے؟ اس چیز کی تعلیمات کی دوری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ کو فراموش کر دیا ہے۔ تنہائی کے اندر ہم اس بچے سے تو ڈرتے ہیں کہ ایک بچے، میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور بچہ آتا ہے اور موبائل کے اندر یا کسی اور طرح سے کوئی گناہ اگر میں کر رہا ہوں، ہاں، تو اس بچے سے تو میں فوراً چھپ جاؤں گا، لیکن اس خدا کو میں نے فراموش کر دیا ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا تھا، اور کل کو میرا یہ کیس اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور اسی پہ گواہی بھی دینی ہے، فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے۔ تو میرے سامنے خدا کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی بچے کی ہے۔ بچے سے تو میں خوف کھا رہا ہوں، اس خدا کو میں نے فراموش کر دیا۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے تعلیمات محمد و آل محمد کو، رسول خدا کو ہم جب تک نہیں دیکھیں گے، ان کو نہیں پڑھیں گے، ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی نہیں کریں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ہاں، تو ہمیں تو سب سے پہلے اچھا مسلمان بننا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام اصل ہے کیا۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں، تعلیمات اسلام سے دوری ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہاں، ہر مذہب کی ایک جو ہے اصول دین ہے۔
آپ آج باہر چلے جائیں کسی کالج یونیورسٹی کے طالب علم سے جا کے پوچھ لیں کہ اصول دین مذہب اسلام کیا ہے، نہیں پتہ ہے۔ عیسائیت کا اپنا ایک ان کا اپنے اصول ہیں، یہودیت کے اپنے اصول ہیں، باقی جتنے مذاہب ہندوؤں کے اپنے اصول ہیں۔ ہاں ہمارے کیا ہیں، جو ہم مسلمان ہیں تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو اگر حقیقت پوچھئے اور کڑوا سچ پوچھئے تو آپ ان سے کلمہ سنیے گا تو ان کو کلمہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں عبادات کا نہیں پتہ ہے، ان کو اگر آپ کہیں کہ ہاں جی روزہ رکھو تو وہ کہتے ہیں روزہ کیا ہے؟ آپ میں جانتے ہیں یا مذہب سے تھوڑے بہت جو قریب ہیں وہ جانتے ہیں ہاں کہ یہ ماہ سیام آ رہا ہے اور یہ اس کے اندر کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا ہیں، یہ ہم لوگ تو جانتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں چلے جائیں تو کسی کو نہیں پتہ ہے۔ آپ ابھی کہیں جا کے ریشو لے لیں کہ کتنے پرسنٹ پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ اس کو بنایا گیا ہے، تو آپ جا کے دیکھ لیں کہ کتنے مسلمان روزے دار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی جو ہے ماہ رمضان کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، سارے صبح ناشتہ چل رہا ہے، کھابے چل رہے ہیں، دوپہر کے کھانے چل رہے ہیں، رات کے کھانے وہ تو افطاری کا سلسلہ ہے، پہلے ہوتا تھا کہ یہ تقدس پامال نہ ہونا چاہیے، آج جناب سب بھی چل رہا ہے، پہلے ہوتا تھا کچھ احساس ہوتا تھا، کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، آج کیونکہ سبھی روزے دار نہیں ہیں، روزے دار ہیں تو وہ جناب آرام سے پڑے ہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں۔ تو عزیزان یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سے 20% بہت زیادہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 35% سے زیادہ پاکستان کے اندر مسلمان روزہ دار نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں خدا کو ماننا ہے، خدا کے رسول کی تعلیمات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور خدا نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو روزہ رکھو، ہاں رازق وہ اس کی ذات ہے، ہاں تو روزہ رکھو، میں تمہیں صحت مند کر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، تمہیں اچھا ماہ رمضان کے اندر خیر و برکات، ہاں کہ مساجد کے اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کے دلوں کو موم کیا ہوا ہے، ساتھ میں گارنٹی بھی دے دی کہ دیکھو میں نے شیطان کو میں نے زنجیروں میں قید کر دیا ہے، میں نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہاں تو اتنی روایات، اتنا کہ ہاں جی ایک مستحب نماز جو ہے وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، اتنی جناب آپ ایک واجب نماز 70 نمازوں کے برابر ہے، آپ کا جو ہے آپ اس ماہ رمضان کی راتیں جو ہیں باقی راتوں جیسی نہیں ہیں، دن باقی راتوں جیسا نہیں ہے، ساتیں اتنا کچھ بتانے کے باوجود کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ آجو ہمارے بن جاؤ۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کون لگ تو میرا بنو تو صحیح، اور ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز فراموش کر دی ہے۔ آج ہمارے سامنے حالات و معاملات ہیں کہ ہم بہت ہمارے سامنے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں لقاء الرحمان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیسے علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی، یہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے بول ہم بولتے نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اس بات کا کوئی پرچار نہیں ہے، ہم دین سے بہت دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم گھروں میں بیان نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، یہ ہمارے دلوں میں نہ ہونا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم برائیوں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے نفس کے خلاف بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ماحول کیسے کر کے اس کا آغاز ہو سکتا ہے، کس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی محترم ڈاکٹر اسلان صاحب، بہت خوبصورت سوال۔ اس کی ابتدا وہیں سے کریں گے کہ جو ایک ریولیوشن تھا، ایک انقلاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور زرعی کے اندر، اس میں 3 چیزوں کو اگر ہم فوکس کریں تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلی تو حدیث جبریل کے اندر ایک تیسرا جملہ آتا ہے، جناب جبریل بصورت بشر حاضر خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، آپ نے عرض کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا نسخہ، ایک ایسا وظیفہ عطا فرمایا بذریعہ جبریل امین علیہ السلام تمام صحابہ کرام کو اور ان کی وساطت سے تمام امت مسلمہ کو، کہ جو کہ اس چیز کے اندر بنیادی کردار ادا کرنے والا جملہ ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرو
لفظ عبادت بولا گیا، لفظ نماز، کسی لفظ کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا گیا۔ عبادت، ہر اچھا کام، ہر نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت یوں کرو کہ جس طرح تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس مقام پر فائز نہیں اپنے آپ کو پاتے تو یہ تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں ہر حال میں دیکھ ہی رہا ہے۔ ایک تو یہ بنیادی تربیتی پہلو تھا، سب کے قلب و روح میں اس بات کو جاگزی کر دیا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح بھی آج علامہ صاحب ایک بچے کی مثال دے رہے تھے، ایک خفیہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کا ڈر ہے، لیکن نگاہ قدرت سے یہ انسان بے نیاز ہو گیا، یہ مسلمان نگاہ قدرت سے بے نیاز ہو گیا اور ایک خفیہ کیمرے کی آنکھ سے خوف زدہ ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ تلقین فرمائی اور یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ تیرے اندر یہ یقین کی کیفیت تک علم، شعور، آگہی، عرفان ہونا چاہیے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ، آج ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، جہاد بن نفس اور روزے کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، ہم جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ تقریباً ہر شخص یہی کہتا پایا جا رہا ہے کہ سچ بول کے گزارا نہیں ہوتا، کام نہیں چلتا، بزنس نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتے، معاملات نہیں چلتے، اور گھر کے اندر بیٹھا ہوا سربراہ جب باہر دروازے پر آنے والے سے اپنے ہی گھر میں رہنے والے زیر تربیت بچے سے جھوٹ بلوائے گا کہ گھر پر نہیں ہے، تو وہ جسے اللہ رب العالمین کی عظمت کے بول اپنی نسل کو سکھانے چاہیے تھے اور وہ جھوٹ کی ہی تربیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اس طرح سرایت کر دیا گیا، ہاں جی، رگ و پے کے اندر یہ سرایت کر چکا ہے کہ جس کی وجہ سے جہاد بن نفس مشکل ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، اس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا نا، ایک شخص برائی کرنے لگا تو اس خادمہ سے کہا کہ باغ کے سارے دروازے بند کراؤ، وہ سارے دروازے بند کر کے آئی تو کپ کپا رہی ہے۔ اس نے بولا کپ کپاتی کی ہو؟ کہنے لگی مالک سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ وہ مالک اٹھ کے گیا، اس نے سارے دروازوں کا وزٹ کیا، دیکھا سب دروازے بند ہیں، پھر بھی تو کپ کپا رہی ہے۔ کہنے لگی میں لرزہ بر اندام اس لیے ہوں کہ وہ دروازہ جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کو میں کبھی بند نہیں کر پاتی، میں اگر برائی کروں گی تو میرا اللہ مجھے دیکھ میرا اللہ۔ یہ اسی کیفیت کا جنم لینا جو ہے وہ آج ہر فرد کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کیفیت کیسے ہمارے اندر آ سکتی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو روزہ اور جہاد بالنفس کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، پروگرام کا آخری حصہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، روزہ اور جہاد بالنفس کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر حبیب عرفانی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح سے دیگر علماء کرام نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی، آپ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی، جہاد بالنفس یہ ایک انتہائی وسیع موضوع ہے جس کے اوپر ہم تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے اندر جو اس وقت کا موجودہ دور ہے، اس دور کے اعتبار سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ کیا ہم تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو رجوع اللہ کی طرف لے جائیں کہ موبائل ہے، اگر اینڈرائڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لیے زیادہ مواقع موجود ہیں، اس طرح کی اپلیکیشنز ہم یوز نہ کریں، یا چھوٹا موبائل یوز کر لیں، یا باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ہاں پردے کا عمومی طور پر رواج نہیں ہے، ہماری جو بد نظری ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کسی دفتر کے اندر جاتے ہیں، کوئی ہمیں کام کروانا ہے، رشوت دیے بغیر ہمارا اپنا جائز حق حلال کا کام نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو یہ کیسے کر کے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں؟ یہ پورا معاشرہ ہی کرپٹ ہو چکا ہے۔ یہ بات آپ کی بجا ہے۔ اس کو ایک چیز دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے کہ تم صحابہ کرام کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ با ایمان ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، وہ امتیں بھی، وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوا، لیکن وہ میرا تذکرہ سن کے مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ان کا ایمان تم سے بہتر ہوگا۔ اب یہ شے کہ اس وقت ایمان کی کیفیت کی بات ہے، اس دور میں، اس سینیریو میں تو نہیں کہنا چاہیے، اس ٹنیور میں اگر ہم کہیں کہ اس ٹنیور میں یہ شے دیکھی جائے تو گناہ کے ذرائع بہت زیادہ ہو گئے ہیں، گناہ کے اسباب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، گناہ پر عمل پیرائی بہت آسان ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک، کہ جو کسی وقت ذرا مشکل تھی اب وہ بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن
جو اب روزے کے حوالے سے ہمارا رمضان کا پروگرام ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، اس کے بعد اتباع ہے تو اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی۔ اب اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت اور مزہ چکھ لیا کہ جس کو گناہ کا موقع ملا اور وہ اللہ کے خوف اور ڈر سے اس گناہ سے رک گیا۔ یہ آج کا دور شاید اس کے لیے ایک بہترین شے ہے کہ اس بات سے رک جانا جسے میرے اللہ نے میرے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے کہ اپنی نگاہ، حکم ہے، احکامات ہے قرآن مجید کا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ روزے کے آداب میں ایک بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی نگاہ کا روزہ ہے یہ آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک وہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو یؤمنون بالغیب میں جو ہمارے ہاں کمی آئی ہے کہ جنت کس، اب یہ ایک عام بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جنت کس نے دیکھی ہے، دنیا کو انجوائے کرو۔ اب یہ انجوائے کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے یقیناً انجوائمنٹ کے لیے بنائی ہے، لیکن انجوائمنٹ کے لیے بھی اس نے حدود و قیود مقرر کر دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اس فیلڈ میں، اس دائرے میں رہ کر جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، تمہارے لیے خیر ہے۔ اس دائرے سے باہر نکلو گے بالکل ٹھیک تو تمہارے لیے شر آ جائے گا۔ وہ جو روز ازل میں اللہ کی حکم عدولی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، جس نے اللہ سے اجازت لے لی کہ میں تیرے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، لیکن یہ اس کا بھی ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ جو تیرے عباد صاحب اخلاص ہے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو ایسا بندہ بننا، ایسا انسان بننا، ایسا اولاد آدم میں سے بننا، ایسا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے بننا کہ جس کو اللہ تعالیٰ، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک کی حفاظت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں علامہ صاحب آخر کے اندر میں چاہوں گا کہ چونکہ رمضان ہم سے گزر رہا ہے اور یہ وہ لمحات ہیں جن کو قیمتی بنانا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو اپنے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے، روزہ اور جہاد بالنفس کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمیں ان گزرتے لمحات کے اندر اپنی تربیت اور اصلاح کی غرض سے اللہ رب العزت سے کیا خاص مانگ لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ کنٹرول کے اندر آ جائے اور ہم اس کی صحیح جو روزے کی جو اور رمضان المبارک کی جو صحیح برکات ہیں ان کو سمیٹ سکیں؟ جی، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے عملی میدان میں قدم رکھنا پڑے گا، اور سب سے پہلے کہ ہمیں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم لوگ مذہبی ہیں، کیوں جب ہم پہ مشکل آتی ہے تو ہم مذہب کا ہی سہارا لیتے ہیں اور خدا ہی ہمیں یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ تو امتحان لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں جی کون ہے میرا۔ تو آج جب تک ہم تعلیمات نہیں حاصل کریں گے، اسلام کو نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، اول تو ہم خدا کے نزدیک نہیں ہوں گے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ خدا جو اقرب من حبل الورید ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، میں یہ بات تسلیم کروں گا، ہاں تو پھر ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کروں گا، اس کے رسول کی بھی معرفت کروں گا، ہاں اور باقیوں کی معرفت حاصل کروں گا۔ تو تعلیمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ ہم جب مذہب کی طرف آئیں گے تو پھر ہم خدا کی اس کرم نوازی اور اس کے احسانات اور اس کا رحمان الرحیم ہونا اور غفور الرحیم اور اس کی تمام تر عظمتوں کے ہم قائل ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر ہی ہم جو ہیں ان چیزوں عبادات سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ ہاں جی کہ کثرت عبادت کرو، ماہ رمضان آ جائے تو میں تو اس بات کی طرف تب آؤں جب ہم لوگ پہلے ان تعلیمات کو مانیں، رسول خدا کو مانیں۔ آج ہمیں تو رسول اللہ کی جو امتی ہیں ان کو اگر اس ٹائم اگر میں کہوں جعالہ ہونا چاہیے تو رسول خدا کا ہونا چاہیے، معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ رسول
رسول اللہ کے والد کون ہیں، ہمیں نہیں پتہ، معذرت کے ہمیں ساتھ والدہ کا بالکل نام ٹھیک کیا ہوگا، ہے، بالکل ٹھیک آپ ہے۔ اپنی اولاد سے مجہول سوال پوچھ لیں رسول خدا کے بہن بھائیوں سیرت کے کے کسی نام، پہلو کے ہاں اوپر آپ ہم ان کو ان وقت کے دینے کے لیے والد کے تیار ساتھ نہیں ہیں۔ کوئی پیار محبت والا واقعہ سن لیں، کتنا کچھ نکل آئے گا۔ نہیں، وجہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہم فرما رہے اپنے ہیں۔ رسول کو نہیں جانتے، ہمیں ان کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے ہم تو ان کی نہیں مانتے ہیں، ہاں چیجا ہے، اپنے والدین کی نہیں مانتے ہیں، استاذہ کی نہیں مانتے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، چیجا ہے ہم رسول خدا کی بالکل ٹھیک ہو مانیں گیا۔ گے، تو ہمیں پہلے تربیتی پہلو سامنے تربیتی رکھنا پہلو کو پڑے گا، سامنے رکھنا اور پڑے گا، پھر بالکل۔ رسول خدا کی جو ہے شخصیت اور ان کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگیوں کے زندگیوں کا اوپر حصہ لاگو بنانا، کرنا بالکل ٹھیک پڑے ہو گا، گیا۔ تو علامہ پھر صاحب، ہم جا کے آگے صحیح معنوں میں روزے دار بھی ہوں گے، اور صحیح معنوں میں تب جہاد بن نفس کر نفس بھی سکیں کر گے، سکیں گے۔ وائلہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا حضرت، آخری 1 منٹ ہے، آپ بھی اس کے اوپر مختصراً جو ہے وہ روشنی ڈال دیجئے گا کہ ان لمحات کو مزید قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے جہاد بالنفس کے ان عنوان سے۔ لمحات کو مزید قیمتی بنانے کا سب سے بہترین کلیہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا یہ انعام جب اللہ کے رب العالمین کی ذات گرامی کا ہو جائے تو پھر یہ سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں جس طرح لوگوں کے عیوب دیکھ کر ان کا محاسبہ کرتا ہوں، جس دن مجھے اپنی ذات کا محاسبہ کرنا آ گیا، اپنے اندر جھانک کر اپنے عیب تلاش کرنے آ گئے، نہ تھی جب تک بالکل حال ٹھیک کی اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ مولا کائنات کے فرمان عالی شان پر بات کو اختتام کرتا ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو عارف بن نفس بن گیا وہ عارف باللہ بن گیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے خالق کو اپنے خالق کو پہچان لیا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔